प्रोग्राम रमजान क्विज के पहले हल्के के साथ डॉक्टर फौजिया शफीक और सैफ रहमान हाजिर खिदमत हैं। इस प्रोग्राम में सामीन हम हस्बे मामूल साबिका गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ेंगे। अलबत्ता एक नया इजाफा कर रहे हैं और वो ये है कि कुरानी तालीमात या कुरानी मालूमात के हवाले से सवालात के साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज के सवालात भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और आप सामीन जब राब्ता कायम फरमाएं, टेलीफोन पर आपसे राब्ता कायम हो जाए तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप कुरानी मालूमात जो फराहम की गई हैं उनमें से आपसे सवाल पूछा जाए या कि जनरल नॉलेज का जो आप कहेंगे उससे आपसे वो सवाल पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में जिस तरह कि हमारा मामूल रहा है और अब भी है इंशाअल्लाह कि हम पहले हिस्से में शुरू में ही दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और आज के हल्के के लिए जिस दुआ का इंतखाब किया गया है वो दुआ है जो तमाम मुसलमान हर नए महीने की इब्तिदा में चांद देखते हुए पढ़ते हैं या अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में एक से ज्यादा उसलूब के साथ ये दुआ आई है, लेकिन जो सनद के एतबार से ज्यादा मजबूत दलील के साथ जो दुआ बयान की गई है उसे हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। इसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बताया है और इस दुआ का इसके रावी ये किताब तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, ये दुआ मौजूद है और दुआ का मतन है अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बुना या रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसमें 2 पॉइंट या 2 बातें आपके गोशगुजार करना चाहेंगे। एक तो ये है कि यूमन का जो लफ्ज है ये मुमकिन है कुछ अफराद के लिए मुमकिन है कि यूमन किसको कहते हैं, बाकी तो ए अल्लाह इस महीने को हमारे लिए इस तरह हमें अता करके इसमें हमारे पास यूमन हो ईमान हो। यूमन कहते हैं बरकत को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए चांद को देखते हुए अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगते थे, ईमान की दुआ मांगते थे। यूमन बरकत के माने में इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद वस्सलामती वल इस्लाम, सलामत यानी सलामती और इस्लाम की दुआ मांगी गई। आखिर में जो कहा गया है रब्बुना या रब्बी व रब्बुकल्लाह, तो ये जो रब्बुकल्लाह है इसका इशारा खुद चांद की तरफ है कि अल्लाह ही मेरा रब्बी है या हमारा रब्बी है और तुम्हारा रब्बी। तो ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है या कोई सवाल उठा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैसे, चांद तो बेजान है, वो तो बोलता नहीं है, वो तो सुनता नहीं है, उससे कैसे उसको मुखातिब करके बात की जा रही है कि हमारा रब भी और तुम्हारा रब भी। तो इसकी वजाहत इस तरह की जा सकती है जिस तरह के कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है, तुम नहीं जानते कि वो कौन सी शय किस तरह अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तो चूंकि इस तस्बीह में अल्लाह की तारीफ में अल्लाह की हम्द और सना में दुनिया की तमाम चीजें और मुसलमान भी शरीक हैं, तो इसलिए उसको मुखातिब किया जा सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब करते हुए कहा कि जिस रब की तुम तस्बीह बयान करते हो वो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। ये है हमारी आज की दुआ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। उसके बाद हम कुरान पाक का आगाज करते हैं। सबसे पहले सूरह फातिहा आती है। सूरह फातिहा एक मुकम्मल सूरत है और इसकी इब्तिदा से लेके उसके इख्तिताम तक जब हम पढ़ते चले जाते हैं, एक एक आयत पे रुकते हुए जाते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो ये पूरी की पूरी सूरत दरअसल एक बुनियादी दुआ पर मबनी है। और दुआ का तरीका हमें बताया गया है कि जब तुम्हें अल्लाह ताला से दुआ मांगना हो तो फिर मुहज्जब तरीका, अच्छा उसलूब क्या है
وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس کی صفات بیان کی جائیں, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ بتایا جائے کہ میرا اے اللہ جو تجھ سے تعلق کیا ہے, ہم تو وہ بندے ہیں تیرے, وہ بندے ہیں جو بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد, تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے, اور ایاک نستعین, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور پھر جو مدد طلب کرنے کی بات آئی تو اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی طرف چلنے یا صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے. تو یہ ایک دعا ہے. قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پہلی صورت اور آخری صورت, ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے, اور قدر مشترک یہی ہے کہ دونوں صورتیں دعاؤں پر مبنی ہیں, دعا پر مبنی ہیں. پہلی صورت سورہ فاتحہ بھی دعا ہے, اور آخری صورت قرآن پاک کی سورہ والناس, قل اعوذ برب الناس, وہ بھی دعا ہے. تو ان کی قدر مشترک آپ کہہ سکتے ہیں وہ دعا ہے. پھر سامعین, سورہ فاتحہ کے بعد آتی ہے سورہ البقرہ. سورہ البقرہ میں جو شروع کے الف لام میم ہے, اس کے بارے میں جو مختلف باتیں اس سے پہلے ہمارے حلقے میں آ چکی ہیں, اس لیے اس موضوع کو آج ہم چھوڑتے ہیں, نہیں اس کا ذکر کرتے. 20 آیتیں اس کے بعد, یعنی نمبر یوں کہیے کہ ایک پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کی جو تمام 20 آیتیں ہیں, اس میں اللہ تعالی نے شروع کی 5 آیتیں مسلمانوں کی صفات بتائی ہیں, مسلمانوں سے متعلق ہیں, ایمان لانے والوں سے متعلق ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, 5ویں آیت تک مسلمان ہی مخاطب ہیں, مسلمانوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. اس کے بعد پھر صرف 2 آیتیں ہیں جن میں انکار کرنے والوں کا ذکر ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو, اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, ان کا ذکر ہے کہ ان کے پھر جو انکار کرنے والے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, تمہارے لیے برابر ہے کہ چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ان 2 آیتوں کے بعد مسلسل ایک آیات کا سلسلہ ہے, 13 آیتیں آ رہی ہیں جو اگر میں نام لوں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ منافقوں سے متعلق ہے, لیکن امت اسلامیہ کے موجودہ حالات کو اور امت اسلامیہ میں پائی جانے والی خامیوں, برائیوں, گناہوں کا ان کی طرف دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات ہم سے متعلق ہیں, ہم امت اسلامیہ جو موجودہ دور کی امت اسلامیہ ہے اس سے متعلق ہیں کہ ہم میں نفاق اور منافقت کی اتنی علامتیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث میں ان منافقوں کی ان صفات کا یا ان برائیوں کا ذکر کیا ہے, یا جن برائیوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری برائیاں اس وقت ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث, کہ منافق کی نشانیاں یا اس کی علامتیں 3 ہیں. اذا حدث کذب, جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے بغیر کسی خوف کے, ذرا بھی ان کے ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں ہوتا, وہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ منافقوں کی نشانی ہے, اللہ کے رسول نے یہی بتایا ہے, اور قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں. اسی طرح جب وہ اس پر آپ اسے کوئی امانت سونپے تو وہ اس پہ خیانت کر جائے, اور عام طور پر امانت تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کچھ پیسوں اگر کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس میں خیانت کر دی. نہیں, اسلام میں امانت سے مراد اتنا وسیع اس کا مفہوم ہے. اگر کسی فرد کو کسی ملک کا سربراہ بنایا گیا ہے, اس کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں, کسی ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے, اور وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے, وہ اس میں کرپشن کرتا ہے, وہ اس میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے, یہ ساری کی ساری علامت ہے اس بات کی کہ یہ بے ایمانی کر رہا ہے, یہ خیانت کر رہا ہے. اور آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ خیانتیں کتنے انداز میں اور کتنے طریقوں سے ہو رہی ہیں. اگر کسی کو کسی شہر کی, کسی محلے کی کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے, کسی مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے, کسی ادارے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے,
چلتے چلتے اوپر کی سطح تک پہنچ جائیں. ہر شعبے میں ہر جگہ ہمیں بکثرت ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو اپنی سیاست, اپنی چالاکی, اپنی ہنرمندی, اپنی خوبی بیان کر کے یہ ہم تو سیاستدان ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم اس طرح اس کی مختلف حجتیں بیان کرتے ہوئے اتنی بڑی بیماری کو مسلسل وہ پال رہے ہیں, اور ان کی پوری زندگی اس بیماری کے ساتھ ہی گزر جاتی ہے. پھر بہت جلدی ہتھے سے اکھڑ جانا, برداشت نہ کرنا, یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. اذا خاصم فجر, فجور کا لفظ آتا ہے نا کہ پھٹ پڑنا. آپ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ, کتنی کثرت سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو گالم گلوچ پہ ہوتے ہیں. یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے. تو منافقوں کی جو نشانیاں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی شروع میں ہی سورہ بقرہ کی شروع میں ہی جب ان کا اتنی تفصیل سے ذکر فرما دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں متنبع فرما رہا ہے کہ دیکھو, اگر تم اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہتے ہو تو ان برائیوں سے, ان خامیوں سے, ان رویوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, ورنہ پھر پھنس جاؤ گے. اور وہی حال ہے کہ اب ہماری امت اور ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور سمجھتے یہ ہے کہ یہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کے رسول کا نام لیوا ہیں, اللہ کا نام لیوا ہیں, اس کا نام لینے والے ہیں, اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں, اور ہمیں تو جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے, دوسروں کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے. اس طرح کے جو تصورات, اس طرح کی جو باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں یا مسلسل اس کو راسخ کر دیا گیا ہے, وہ ہمارے لیے ایک اچھی خاصی مشکل کا باعث بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے. اسی صورت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اور یہ کام کرتے ہیں. اور فاسق ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے, لیکن کم لوگ ہیں کہ جو فاسق کے مفہوم کو جانتے ہوں کہ فاسق کہتے کس کو ہے, فسق کس کو کہتے ہیں. اس لیے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم فی نفسہ ہی فاسق کے معنی بھی جان لیں اور فسق کے معنی بھی جان لیں. اگر تو اس کو بنیادی طور پر عربی زبان میں دیکھا جائے کہ زبان کے لحاظ سے فسق کس کو کہتے ہیں, تو زبان کے لحاظ سے فسق اس پھل کے اندر پائے جانے یا اس پھل کو کہا جاتا ہے جو اپنے چھلکے کو توڑ کر باہر نکل آیا ہو. یعنی گندا پھل ہے, خراب پھل ہے, وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چھلکا بنایا تھا اس کی حفاظت کے لیے, وہ اس چھلکے کو توڑ کر باہر نکل آیا. جیسے کوئی آم ہے تو گل گیا ہے, گلنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں پلپلاپن, اس کا مواد جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے. سیب ہے, گل گیا ہے, اس کا چھلکا ختم ہو چکا ہے یا چھلکا پھٹ چکا ہے, اس کے اندر کا مواد باہر آ گیا ہے. تو یہ جو اس طرح کے پھلوں کو فسق کہا جاتا ہے, اس طرح کے پھل کو فسق کہا جاتا ہے کہ جو کہ گندا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, کھانے کے قابل نہیں رہتا, استعمال کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یہ لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل آتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا عملاً انکار کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسق بتایا ہے. وہ اس گندے پھل کی طرح ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں, پھینک دینے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پھر وہ جہنم میں پھینک دے گا, ان کے لیے جنت میں پھر کوئی مقام نہیں ہوگا. اتنی بڑی اور اتنی سخت بات ہے جو فسق کے حوالے سے اور فاسق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب منافقوں کی نشانی, ان کی علامتیں بیان کرتے کرتے اولئک هم الفاسقون کہا ہے کہ وہ تو یہ لوگ تو فاسق ہیں. پھر سامعین, حضرت اسی سورہ بقرہ کے یعنی اسی پہلے پارے میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ تعالی نے ہمارے جد آدم یا ہمارے جد امجد کو اور ہماری جدہ کو یعنی امی کو
زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں ایک آزمائش سے دوچار کیا. اس آزمائش کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں اور سبھی لوگ واقف ہیں کہ ان کو جنت میں بٹھایا گیا, جنت میں رکھا گیا تھا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی شیطان کے ورغلانے پر وہ پھل کھا لیا. یہ جو تجربہ کیا گیا, اس تجربے کے بعد پھر ان کو زمین پر بھیجا گیا. اس کے خاص مقصد ہے, اور خاص مقصد, اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اے آدم کی اولاد اور اے ابنائے آدم, تمہارے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے منع کیا جائے تو تم اس کی طرف اور راغب ہوتے ہو, اور راغب ہو جانے کی صورت میں تم اپنے اس وعدے پر, اپنے اس ارادے پر قائم نہیں رہ سکتے یا رہتے. تم سے غلطی کا صدور ممکن ہے, جس طرح کہ تمہارے ابا جی سے ہو گیا تھا, تمہاری امی سے ہو گیا تھا. اسی طرح کی غلطی کا صدور جب تم سے ہو جائے دنیا میں رہتے ہوئے, جب تم غلطی کر جاؤ تو پھر وہی طریقہ اختیار کرو جو تمہارے آبا و اجداد نے, تمہارے ابا جی نے, تمہاری امی نے کیا تھا, تو آدم علیہ السلام نے کیا تھا, ان کی اہلیہ نے کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو معاف کر دیا تھا. تو تمہیں بھی اے ابنائے آدم, تمہیں بھی اس صورت میں کہ اگر تم اللہ کے ہاں توبہ کرو گے تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اسے توبہ کی, اس سے معافی مانگی جائے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی فوری طور پہ ذہن میں آئی, اور وہ اس میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم لوگ کبھی کوئی گناہ, کوئی برائی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا, اور تمہیں ختم کر کے پھر تم میں سے تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا کہ جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. تو یہ جو ہماری سرشت میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے, غلطیاں ہم کر جاتے ہیں. غلطیوں کے ہو جانے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافی مانگتے رہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے رہیں, ارادہ باندھے کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے, اور پھر بھی ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو مسلسل بس نیکیاں ہی کرتا چلا جائے گا, اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا, کبھی کوئی خامی اس کے کوئی اسے کوتاہی, کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا کہ کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے لوگ ہیں سب خطا کار ہیں, غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان سے, اور بہترین خطا کار وہ ہیں, بہترین آدم کی اولاد وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, توابون. تو ہمیں جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی خطاؤں پر, اور جی یہ تو اس دور میں تو اس عمر میں تو ہو ہی جاتا ہے نا, اس عمر میں کس نے ایسا نہیں کیا, سارے کر لیتے ہیں, جو کہ اس طرح تو ہو ہی جاتا ہے نا. اس پر رہ کے مستقل اس پر کاربند رہنا یہ مسلمان کا, آدم علیہ السلام کا شیوا نہیں ہے, یہ ابلیس کا شیوا ہے. ابلیس نے بھی غلطی کی تھی, آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی. دونوں کی غلطیوں کے بعد دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور جو ابلیس تھا وہ ڈٹ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اور چونکہ تو نے اسے, اللہ نے فرمایا بھی کہ تم نے کیوں میری اطاعت نہیں کی, میں نے جو تو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا, تم نے وہ سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اس نے یہی کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو اس کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے تو آگ سے بنایا ہے, اور چونکہ میں افضل ہوں اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو اس نے ایک حجت اپنے طور پہ گھڑ لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اصل بات تو یہ تھی کہ اسے حکم دیا جا رہا تھا, اسے حکم کی اطاعت کرنی تھی, اس کے حکم کو ماننا تھا. تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ حکم, کئی احکام دیے گئے ہیں, تو ہمیں ان احکام کی اتباع کرنی ہے, ان پر عمل کرنا ہے, اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کے طلبگار ہوں اور معافی مانگتے چلے جائیں. اور یہ ایک اور بیماری بھی جس کا ذکر اسی سورہ بقرہ کے اسی پہلے پارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ, اور یہ اس میں مخاطب جو ہے, اصل تو مخاطب اس کے یہودی ہیں, بنی اسرائیل کے لوگ تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا, ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے ہو کہ یہ اچھے کام کرو, یہ اطاعت کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, لیکن اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو. خود را
کیا دوسرا را نصیحت خود را فصیحت. یہ ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، فارسی زبان کا محاورہ ہے کہ دوسروں کو تو آپ نصیحتیں کرتے چلے جائیں اور خود اپنے بارے میں آپ انہی کوتاہیوں انہی خامیوں کے شکار ہوں اور آپ اس پہ عمل کرنے والے نہ ہوں، اس کی اپنی اصلاح کرنے والے نہ ہوں. تو اس نقطے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہلے پارے میں توجہ دلائی ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. عقل کام نہیں تو کرتی تمہاری کہ جو کام تم دوسروں سے کہتے ہو نیک کرنے کا، نیکی کا، وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو تو تمہارا انجام کیا ہوگا. حالانکہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو، ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب احادیث بھی سنتے ہیں، لیکچر بھی سن لیتے ہیں، لیکن پھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ نصیحتیں بہت کرتے ہیں. اس لیے اکثر میری زبان پر یہ جملہ آ جاتا ہے کہ مجھے نصیحتیں کرنے والے بھی پسند نہیں ہیں اور نصیحتیں کرنا بھی پسند نہیں ہے. میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں دوسروں کو نصیحتیں کروں اور اس کے بعد پھر پتہ چلے کہ اسی خامی میں، اسی گناہ میں اور اسی کوتاہی کا میں خود شکار ہو رہا ہوں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کروں اور دوسرے کے لیے اس وقت بات کروں جب مجھ میں وہ کوتاہی نہ ہو. پھر سامعین، اللہ تعالی نے ہم پر ایک بہت بڑی رحمت ہمیں عطا کی ہے اور وہ توبہ کی شکل میں ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو تم توبہ کر لو. اگر کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں گناہ کرنے پر، غلطی کرنے پر، جرم کے ہو جانے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے تو پھر وہ پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا سماج وہ برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی بہت چھوٹی سی مثال لے سکتے ہیں. اس کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی فرد اس نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے بعد اس کو توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے تو پھر وہ کہے گا اچھا جہنم میں تو جانا ہی ہے نا، تو جہاں ایک مارے ہیں تو اس کو 10 اور مار دوں. تو وہ پھر معاشرے کو تباہ کرتا چلا جائے گا اور معاشرے کو مزید پریشانیوں اور مزید مسائل کا شکار کرے گا. خود اپنے آپ کو اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا کہ وہ تو کہے گا میرے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، جب مجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر اس بہانے یہ بھی کر لو، اس میں اس کی سزا بھی تو جہنم ہی ہے نا. تو اور اس میں مجھے فوری طور پہ ایک واقعہ یاد آیا جو محترم عباس صاحب نے سعودی عرب کے ایک مشہور شخصیت تھے جو کہ میتوں کو رضاکارانہ طور پر نہلایا کرتے تھے، ان کی تدفین کا کام کیا کرتے تھے، رضاکار تھے ساری زندگی. تقریباً اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک قاتل تھا، قاتل کو سزا دی جانے لگی تو جب اس کو جیل سے نکال کے لے کے گئے کہ اب تمہیں چلو پھانسی کا، اور اس سے پھانسی سے پہلے اسے کہا گیا کہ تم یہ جانماز ہے 2 نفل پڑھ لو. تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. اور جب مزید اصرار کیا گیا کہ اب تم آخری وقت میں بھی تم سجدہ نہیں کر رہے ہو، آخری وقت میں بھی اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ میرے یہ جو نماز ہوگی کیا یہ مجھے پھانسی سے بچائے گی؟ میں نہیں پڑھتا. اور اس نے نہیں پڑھی اور اس کو پھانسی گھاٹ پہ یا جو بھی جس جگہ بھی اس کو پھانسی دی جانی تھی لے گئے اور اس نے وہاں جا کے ڈیمانڈ کی. اسے پوچھا گیا کہ تمہیں تمہاری آخری ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ مجھے سگریٹ چاہیے. اور ایک صاحب نے یا پولیس والے نے کسی نے سگریٹ دے دیا اور سگریٹ پیا اور پھر بیٹھ گیا کہتے لو قتل کر دو، اور وہ قتل ہو گیا. یہ اس طرح کے انجام، یہ کیونکہ اس طرف وہ آیا ہی نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی اصلاح کا راستہ ہے اور اصلاح کا راستہ اس کا انجام اس کے بعد کیا ہوا ہوگا وہ ہم خود اندازہ اس کا کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر کہ ہم سے بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہوا ہے. اور اگر کہیں یہ دروازہ بند ہو جاتا تو پھر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا. اور ایک مسلمان کی تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی غلطی پر اس کو درگزر کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر معاشرے میں فسق و فجور پھیلانے والوں کے لیے یہ ہو کہ بس وہ جو بھی جرائم کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں تو سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ تکلیف وہ تو مسلمانوں کو ہی ہوگی، نیک لوگوں کو ہی ہوگی کہ وہ معاف بھی کر رہے ہیں، وہ نظر انداز بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ان کے ستم ہیں دوسروں کے، ظالموں کے، وہ مسلسل جاری ہیں. تو وقت پھر
مسئلہ کم ہو رہا ہے. لیکن چلیے آخری ایک دو پوائنٹ دے دوں تاکہ ہمارے پاس کچھ سوالات کے سلسلہ بھی کچھ بنے کہ ہم اگر کوئی یہ فرض یہ کہتا ہے کہ آج کل کے دور میں تو جی آپ جس شریعت کی بات کرتے ہیں آپ ملا لوگ جو ہے نا دین کی باتیں کرنے والے لوگ یہ ایسی باتیں پرانی فرسودہ باتیں کرتے ہیں, یہ نماز پڑھو اللہ کی مانو اللہ کی اطاعت کرو, یہ آج کا نیا دور ہے, اس میں تو نئی زندگی نیا انداز نئی سوچ اور ماڈرن دور اور ماڈرن لائف, اس میں یہ کیا دقیقاً اسی باتیں کرتے ہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنے والوں کے لیے بھی تباہ کن ہے اور معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہوگی لیکن تفصیل کا وقت بچا نہیں, تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان بھی اپنی زبان پر اس طرح کے جملے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اللہ سے انکاری, اللہ کے دین کے انکاری اور دین سے باہر نکل جانے کے راستے انہوں نے اپنے لیے ہموار کر لیے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کن کلمات کے ساتھ دعا مانگی تھی, ہم سے بھی غلطی ہو جائے تو ہم وہی دعا اللہ تعالی سے مانگتے رہیں, اور وہ کلمات ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب ہم سے غلطی ہو گئی, ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں, اور اس ظلم کے بعد اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے, یا ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے, تو ہمیں خسارے سے بچا لے, ہمیں معاف کر دے. ان کلمات کے ساتھ ہم بھی ان کلمات کو یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور معافی مانگتے رہیں. آج کے گفتگو کو ہم یہیں پر روکتے ہیں تاکہ کچھ کال کے لیے وقت مل سکے, اور کال کے لیے نمبر بھی ڈاکٹر فوزیہ جی بتا دیتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یہ آپشن جو رکھا گیا ہے آج کے یعنی اس سال وہ یہ کہ ان معلومات میں جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ان سے متعلق کوئی سوال آپ سے پوچھا جائے, یا جنرل نالج کا کوئی دوسرا سوال آپ پوچھنا چاہیں کہ آپ اس کا جواب دینا چاہتے تو پھر اس کا سوال بھی موجود ہوگا. تو یہ آپشن آپ کے پاس ہر ایک فرد کے پاس ہوگا, اور اس میں سے جو آپ چاہیں ان معلومات میں سوال پوچھنا چاہیں تو ہم وہ سوال پوچھ لیں گے, اور اگر آپ جنرل نالج کا تو پھر ہم جنرل نالج کے سوال پوچھ لیں گے. جی فوزیہ اب آپ. السلام علیکم رمضان مبارک. اور جیسے ٹیلی فون نمبر ہمارے 44131280 اور 44874299 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں, اور اب آپ کال کر سکتے ہیں, اور ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک پر رابطہ قائم کیجیے سامعین. اور پہلی کال جی پہلے کال لے لیے ضرور. ہلو جی ریسیو ہو رہی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں سے میں آن کیا ہوا ہے. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد جوہر صاحب. جوہر بھائی قرآنی معلومات میں سوال پوچھا جائے یا جی جنرل نالج میں؟ جی چلیے آپ بتا دیجیے کہ چاند دیکھنے پر کون سی دعا پڑھی جائے. آج ہم نے ایک دعا بتائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, وہ کون سی؟ بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا ادھر کر. جی ہلو جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ روح الامین صاحب جان. روح الامین صاحب جان, آپ کے آپشن ہے قرآنی معلومات میں سوال یا جنرل نالج میں؟ قرآن میں سے. جی آپ بتا دیجیے کہ قرآن کی پہلی اور آخری دونوں صورتوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ جی سر. قرآن پاک کی پہلی صورت ہے الفاتحہ اور آخری صورت ہے والناس, ان دونوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ دعا نہیں کوئی چیز. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی دعا مشترک ہے. جی قدر یعنی مشترک قدر دعا ہے کہ دونوں صورتیں دعاؤں پر مبنی ہیں.
बहुत शुक्रिया रुहुल अमीन जी। साहिब जान मेरा नाम, आप शायद आपका नाम है रुहुल अमीन साहिब जान। जी रुहुल अमीन साहिब जान जी, बहुत शुक्रिया भाई, बारकल्लाह फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद फिरोज अली जुमराती साहब। मोहम्मद फिरोज अली जुमराती साहब। जी भाई। जी फिरोज साहब, आप बता दीजिए चांद देखने पर कौन सी दुआ पढ़ी जाए? ये जो दुआ तो मैं नहीं नोट कर पाया। अच्छा, तो जनरल नॉलेज से पूछ लें अगर। नहीं, अब तो वो ऑप्शन आपने पहले इस्तेमाल कर लिया, इसलिए अब तो गुंजाइश नहीं। अब कल के हल्के में आपसे बात होगी भाई। चले, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। पासवर्ड लगाऊंगी तो होगा ना? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। अपना नाम बता जी दीजिए। जी, मेरा नाम आयशा फैसल। आयशा फैसल जी। जी, आपके पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इख्तियार करती है मोहतरमा? जनरल नॉलेज में से या जी, कुरान का। कुरान का। आप बता दीजिए कि कुरान की पहली और आखिरी दोनों सूरतों में क्या चीज मुश्तरक है? जी, ये दोनों सूरतें दुआएं हैं। सूरत फातिहा भी एक दुआ है और सूरत नास भी एक दुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी, रेडियो की आवाज बंद करके जरा प्लीज बात कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाम बता तनवीर देना आलम। जी। क्या नाम? तनवीर आलम अब्दुल मन्नान। तनवीर आलम अब्दुल मन्नान। आप कौन सा जनरल नॉलेज में से देंगे आंसर या कुरान पाक? कुरान वाला। आप बता दीजिए सूरह बकरा की इब्तदाई 20 आयतों में सबसे ज्यादा किस ग्रोह को मुखातिब किया गया है? मुनाफिकीन। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज। वैयाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख व रहमतुल्लाह व बरकातहू। से फरमान भाई, मेरा नाम है रिजवान हबीबुल्लाह। पूरा नाम बता दीजिए। रिजवान हबीबुल्लाह। जी, आप कुरानी मालूमात में सवाल पूछना चाहें आपसे या जनरल नॉलेज में? जी, जो आपने बताया इंशाल्लाह, जो आपने बताया आपके बयान में। अच्छा, आप बता दीजिए कि फासिक किसे कहते हैं? फासिक किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह जरूर। जी, फासिक कहते हैं असल इसका माना तो गुनाहगार के हैं, मगर सैफरवान भाई ने जो बताए हैं वो ये तशरीह किए हैं कि उस फल को कहा जाता है जो अपने छिलके को तोड़कर बाहर निकल जाता है, यानी गंदा हो जाता है। जो लोग अल्लाह ताला की इताअत से बाहर निकल जाते हैं उनको फासिक व फाजिर कहते हैं। उलाइका हुमुल फासिकून। जितने नाफरमान हैं वो सारे के सारे गुनाहगार हैं, लेकिन सारे गुनाहगार, किसी से गुनाह का सदर हो जाना हमेशा नाफरमानी नहीं होती, इसलिए हर गुनाहगार को फासिक नहीं कहा जाता भाई। जी, बहुत शुक्रिया आपके रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम। मोहम्मद वसीम अकरम। जनरल नॉलेज या कुरानी तालीमात? दर्स से पूछिए जी। कुरानी मालूमात से। कुरानी मालूमात से। अच्छी बात। जी, आप बता दीजिए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले उन्हें किस तजुर्बे से गुजारा गया? इंसान के अंदर जो मासियत का मादा है कि इंसान गलती कर सकता है। तजुर्बे का बताइए भाई। ये तो आप उनको लंबी तमहीद हो जाएगी। हाँ, उनको जो है जन्नत में एक फल खाने से रोका गया था। रोका गया, फिर उसमें खाने के पर उसके बाद उनसे माफी
के माफी के लिए कहा गया, उन्होंने माफी मांगी, ये तजुर्बा है पूरा। माफी मांगी थी, गुनाह का या गलती का सदूर हो जाना और फिर उस पर माफी मांग लेने के बाद उनको जमीन पर भेजा गया, ये पूरा तजुर्बा इस तरह है। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। शुक्रान, अल्लाह हाफिज। जी, नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सफर रहमान साहब? खैरियत भाई। नसीरुद्दीन सैयद जलालपुर। जी नसीरुद्दीन साहब जी, आप बता दीजिए कि लोगों को हुक्म देना और अपने आप को भूल जाना किन लोगों की सिफत है? ये कुरान में इसमें ये किसको कहा गया, किन की सिफत बताई? ये असल में तो ये मुखातिब यहूद है, लेकिन ये यहूद के बारे में जी, लेकिन इसमें आम लोग मुसलमान दूसरे भी शामिल हैं जी। हर वो फर्द इसमें शामिल हो जाएगा और खासतौर पे हम जो मुसलमानों से बातें कर रहे हैं, मुसलमानों का जी जी बिल्कुल ये ताकीद की दी गई है। मुसलमानों की ये यहूदियों की बनी इसराइल की ये बुराई हम मुसलमानों में भी आ गई है, जिससे अल्लाह ताला ने डराया है। जी जी, मना फरमाया। बहुत शुक्रिया नसीर भाई, खैर। बारकल्लाह। पहले इस पे और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मैं शकील अहमद वकील। शकील अहमद वकील साहब, आप जनरल नॉलेज का आंसर करेंगे क्या कुरान? नहीं, कुरान ही से करेंगे। जनरल नॉलेज तो बहुत लंबा हो जाता है, अभी क्या पूछेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए ठीक है। आप बता दीजिए कि तौबा गुनहगारों के साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए भी बाइस रहमत है, कैसे? वो इस तरह से बाइस रहमत है कि अगर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो जिस आदमी ने मासियत या गुनाह का काम किया है वो बोलेगा जब अब हमारे लिए कुछ सामने है ही नहीं तो अब हमको जो करना है वही करूंगा, अब हमने कत्ल कर दिया तो अब कत्ल ही करूंगा, ताकि जो होना है वो होगा। तो इस तरीके से वो बुराइयों में मजीद मुलविस होता चला जाएगा और उससे मुआशरे को ही तकलीफ, मुआशरे के जो लोग हैं उनको ही उससे नुकसान होगा। लेकिन दरवाजा खुला रहेगा तो वो अपने उस हरकत से बाज आ जाएगा और लोग उससे, उसकी शरारत से महफूज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका। ओके, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम जी। भैया शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं शेख हजरत अली। शेख हजरत अली जी। जी शेख साहब, किससे सवाल पूछा जाए आपसे? जी, मैं चांद देखने का दुआ बता सकता हूँ। नहीं, सवाल आपने बताइए, हमें सब शोभा बताइए। हाँ, तो कुरानी नॉलेज पूछिए। अच्छी बात है। फौजिया जी, सवाल पूछिए। जी, आप बता दीजिए कि मुआशरे में जब फसाद, जुल्म और बिगाड़ फैल जाता है तो सबसे ज्यादा अजियत और तकलीफ नेक लोगों को होती है, कैसे? जी, सबसे ज्यादा अजियत नेक लोगों को होती है इसलिए जी, क्यों? कि वो उसमें वो मुब्तला होते जाते हैं। कौन? इसका शिकार होते जाते हैं मोमिन आदमी। नहीं भाई, कोई दूसरा फर्द गलती कर रहा है लेकिन नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। मुसलमानों को है जी, मुसलमानों को है जी जी। तो अब ये जो किसी की दूसरे की बुराई पर उसका निशाना बनना एक मुसलमान का और समाज का या सोसाइटी का, उसकी वजह क्या है? ये है असल सवाल जो आपसे पूछा गया है भाई। एक इंसान है, वजह है कि मुआशरे में गंद फैलाता जा रहा है और मुसलमान है वो उस गंद को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को क्यों हो रही है? इसलिए हो रही कि वो समझते हैं कि वो हम तो कर रहे हैं, तो वो बस ज्यादा लंबा हो गया है। नहीं शेख साहब, आप बात तक नहीं पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आपके भाई। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, अगली कॉल लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम अमजद इकबाल है, जात मोहम्मद। अमजद इकबाल साहब, आप बता दीजिए कि कौन सा हम सवाल पूछें आपसे? ये कुरानी मालूमात थी जी। आप बता दीजिए कि तौबा गुनहगारों के साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए भी बाइसे रहमत है, कैसे? एक दफा फिर पीछे क्या? तौबा करना, जैसे गुनहगार तौबा करते हैं मगर उसके साथ साथ तौबा करना पूरी सोसाइटी के लिए भी बाइसे रहमत है, तो वो कैसे? ये इस वजह से कि जो आदमी तौबा करता है तो अल्लाह ताला की जात उसको माफ कर देता है और दूसरों के लिए ये सबक होता है। नहीं, सोसाइटी के लिए वो रहमत कैसे होती है तौबा? सोसाइटी के लिए रहमत इस तरह होती है ना कि गलती करने वाले को ये ऑप्शन मिल जाती है कि फौरन अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। माफी मांग लेगा तो बुराइयों से बच जाएगा, गुनाहों से बच जाएगा। जब वो गुनाहों से बचेगा तो माशरे के लिए, माशरे में अच्छाई पैदा होगी, माशरा उसके शर से महफूज हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगली कॉल लेते हैं। इसके बाद इसको नहीं दोबारा, ये तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। नईम परवेज चौहान। नईम परवेज चौहान साहब, आप बताइए, जनरल नॉलेज में आपसे एक सवाल पूछूं या कुरान? बयान। अच्छा, ठीक है। आप बता दीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। इब्लीस ने गलती की तो वो हमेशा आग में जलेगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने नाफरमानी की, उसने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, उसने तौबा नहीं की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। इब्लीस ने कहा कि मैं क्यों सजदा करूं, क्योंकि इंसान तो मिट्टी का बना हुआ है हजरत आदम, सही, और मुझे अल्लाह ने आग से बनाया है। बस इतना ही फर्क कि गलती दोनों से गलती हुई, वो अपनी गलती पर डट गया और एक ने तौबा कर ली। जिसने तौबा कर ली वो अल्लाह के यहाँ बरगुज़िदा बंदा ठहराया, और जो डट गया वो फिर जहन्नमी बन गया। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, आप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? शेख इंसानुल्लाह मुर्तजा हुसैन शेख। शेख इंसानुल्लाह जी। आप बता दीजिए कि अगर कोई कहे कि शरीयत आज के दौर में नहीं चल सकती, या नमाज का क्या फायदा, इस तरह के कोई जो सेंटेंसेस या अल्फाज होते हैं, तो उसका ये अमल क्या कहलाएगा? क्या? अगर कोई ये कहे कि जो शरीयत है वो आज के दौर में नहीं चल सकती, या नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो इसका जो अमल है, ये उसका कहना, वो क्या कहलाएगा? नहीं, ये तो गलत होगा कि शरीयत नहीं चलेगी। क्यों नहीं? शरीयत तो ये कहेंगे कि वो करे, यानी कि वो इस तरह की बातें ना करे, वो शरीयत पर अमल करे। लेकिन अगर कोई फर्द ये कहता है कि भाई शरीयत का कोई फायदा नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, बेकार बातें हैं, फरसूदा बातें हैं, नए दौर का साथ चलो, नए दौर का साथ दो, मॉडर्न लाइफ गुजारो, और मॉडर्न लाइफ जिस तरह सारी दुनिया चल रही है उस पे चलो, तो ऐसे फर्द के बारे में आपका क्या हुक्म होगा? इस्लाम उसके बारे में क्या कहेगा? वो तो मुनाफिक में आएगा वो, इसलिए कि जब वो नहीं चलेगा और पुराना ये कहेगा कि ये नए मॉडल में चलना है, तो इससे मुआशरा खराब होगा। जी, उसकी ये उसका ये गुनाह उसको कुफ्र तक ले जाएगा। जी, इस्लाम के दायरे से वो बाहर भी निकल सकता है, या निकाला जा सकता है कि उसने इतनी बड़ी बात इस्लाम के बारे में कह दी। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी, और सर ये प्रोग्राम रमजान क्विज कतर चैरिटी के तामुन से पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? नूरी मोहम्मद आसिफ सईद। नूरी मोहम्मद आसिफ जी, आप बता दीजिए
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کون سے کلمات سے سیکھ کر معافی مانگی؟ انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کا مطلب کوئی مفہوم آپ کو یاد ہے اس کا؟ یعنی کہ یا اللہ میرے پہ ظلم نہ کر. ایسی بات نہیں کی، ظلم تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو ہم پر اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر ہم خسارے میں چلے جائیں گے، تو اس خسارے سے ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ. ہلو، اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ جی میں شیخ محبوب بادشاہ، شیخ سراج بادشاہ بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے، جنرل نالج جو ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں وہ پوچھیں آپ سے. جی جنرل نالج پوچھ لیجیے کیونکہ پروگرام میں نے شروع سے نہیں سنا. اچھی بات ہے. چلیے آپ بتا دیجیے کہ دوحا کے کیا معنی ہیں؟ دوحا کا مطلب کی معنی؟ جی دوحا کی معنی تو نہیں جانتا. دوحا جو کیپٹل ہے قطر کا، اس کے لفظ کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بہت گھنا سرسبز درخت، ٹری، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ شہر جو نیم دائری شکل میں بنایا گیا ہے یا نیم دائری شکل میں بنا ہے، ہاف سرکل، جیسے یہاں پر رنگ روڈ ہے نا، تو سارے ایک سے اے بی سی ڈی یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں تک رنگ روڈ جا رہے، تو رنگز کی شکل میں جو بنایا گیا شہر ہے اس کو دوحا کہا جاتا ہے. یہ دو اس کے مطلب ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی. یہاں پہ اے بی سی ڈی رنگ روڈ کا نام دیا ہے. جی اس لیے ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. اگلی کال لیتے ہیں. اس کو نہیں، یہ تو آف ہوتا ہے نا. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سائمہ محمد ایوب ہے. جی سائمہ محمد ایوب. جی سائمہ جی آپ بتا دیجیے کہ چاند دیکھنے کی کون سی دعا پڑھی جائے؟ دیکھنے پر جب چاند دیکھیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ ہاں جی، اس کی دعا ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام ربی و ربک اللہ. یمن کے کیا معنی ہیں؟ یمن کے معنی آپ نے بتائے تھے سر، رحمت کے، برکت کے. بہت شکریہ سائمہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان مبارک. رمضان مبارک. خیر عمر جی، آپ نام بتا دیجیے. جی میرا نام سجاد انصاری، غنی محمد میاں. شہزاد انصاری. سجاد جی سجاد انصاری، غنی محمد میاں. جی آپ بتا دیجیے، آپ جنرل نالج سے پوچھو یا جو نہیں؟ اچھا قرآن کے پیچھے. جی آپ بتا دیجیے کہ قرآن کی پہلی اور آخری دونوں صورتوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ دونوں جو ہے دعا ہے. ٹھیک. وہ آخری صورت بھی دعا ہے اور پہلی صورت بھی قرآن کے سورہ فاتحہ جو وہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ جی. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. شکیلہ فردوسی. شکیلہ فردوسی. ہلو جی آپ کا نام شکیلہ فردوسی. جی آپ بتا دیجیے کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نکل جانا.
اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. اللہ کی اطاعت سے نکل جانا, اللہ کی نافرمانی کرنا, یہ فاسق کی علامت ہے, یا فاسق اس کو کہتے ہیں. شکیلا جی شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میں غلام صاحب محمد علی بات کر رہا ہوں, اور یہ جو اسلامی سوال پوچھے مجھ سے. جی آپ بتا دیجئے کہ معاشرے میں جب فساد, ظلم اور بگاڑ پھیل جاتا ہے تو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف نیک لوگوں کو ہوتی ہے, کیسے؟ جی کس طرح سے ہوتی ہے؟ جیسے معاشرے میں کوئی فساد ہے, ظلم ہو رہا ہے, کوئی غلط کام ہو رہے ہیں, تو سب سے زیادہ تکلیف نیک لوگوں کو زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی, اس سے زیادہ بخا نہیں دیا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نور اللہ شیخ نثار احمد. رمضان مبارک سبھی. رمضان مبارک آپ کو بھی بہت. اور جنرل نالج, جنرل نالج کا سوال پوچھوں تو آپ بتا دیجیے کہ رمضان کوئز پروگرام کس کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے؟ قطر چیریٹی. بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. تھینک یو. ویلکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد سلیم, محمد بشیر سید. جی محمد سلیم بشیر سید یا محمد بشیر سید؟ محمد بشیر سید. سید یا طیب؟ سید. سید طیب کہہ رہے ہیں. طیب کہہ رہے ہیں. SAYED. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جنرل نالج سے پوچھیں عائشہ بھائی. جی میں ڈاکٹر فوزیہ شفیق ہے. جی اور جنرل نالج سے آپ سے پوچھیں, آپ بتا دیجیے کہ دنیا میں گلاب کے پھولوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ 12 ہے, 11 یا 12 ہے. نہیں 11-12 تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, اس سے بہت زیادہ ہے. سوچیے بہت زیادہ ہے. پنک, مرون, پیلے, سفید. نہیں آپ نہیں گن سکتے, صبح ہو جائے گی آپ نہیں گن پائیں گے. ایک بڑا ہٹ دے دیا آپ کو میں نے. 100 سے زیادہ, اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن آپ جواب ہم صحیح مان لیں گے کیونکہ آپ نے کچھ بہتر جائیں. لیکن آپ کو بتا دیں یہ دوسرے سامعین کے لیے بھی کہ اب تک دنیا میں گلاب کی 25,000 سے زیادہ قسمیں دریافت ہو چکی ہیں یا بنائی جا چکی ہیں. اس میں تحقیقات ہوتی ہے, پھر ایک پھول سے دوسرے شکل بناتے ہیں. جیسے پنک, میرون اس طرح کہا تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے جائیں اور مختلف رنگ جو ہیں وہ آتے چلے جاتے ہیں. اس وقت تک گلاب کی 25,000 شکلیں یا 25,000 قسم کے پھول تیار ہو چکے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. رمضان کریم سر, آپ کو بھی اور میم کو بھی. میں زرینہ اکبر علی بات کر رہی ہوں. رمضان کریم. نام دوبارہ بتائیے, نام بتا دیجیے. زرینہ اکبر علی. زرینہ اکبر علی. جی زرینہ جی, آپ سے کون سا کوشچن پوچھے ہیں؟ جنرل نالج جو نہیں دوسرا جو. جی آپ بتا دیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے انہیں کس تجربے سے گزارا گیا؟ ان کے لیے یہ آزمائش رکھی تھی کہ یہ ایک ممنوع درخت ہے, اس کے پاس آپ نے بالکل نہیں جانا, نہ اس کو کھانا ہے. لیکن شیطان کے ورغلانے پر انہوں نے اس کا پھل کھا لیا اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے. نہیں, اس کے فوراً نہیں نکالے گئے, اس کے بعد توبہ ہوئی, توبہ کے بعد نکالے گئے. یہ جو جی بھی پھر انہوں نے, ہاں جی سوری معذرت کے ساتھ, وہ پھر دعا سکھائی گئی ان کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جی بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم. جی اوکے, اللہ حافظ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی محترم نام بتا دیں. جی سر محمد معین الزمان سر. محمد معین الزمان صاحب جی آپ بتا دیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی, اللہ نے معاف کر دیا. ابلیس نے غلطی کی تو ہمیشہ آگ میں جلے گا, تو ایسا کیوں؟ اس لیے وہ اپنی بات پہ اکڑ گیا. وہ اس نے جھکنا پسند نہیں کیا. وہ بالکل اسے اپنا معافی مانگنا اس نے بہتر نہیں سمجھا. ٹھیک, بہت شکریہ بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی آمنہ خاتون شمس الدین خان. جی آمنہ جی, آپ بتا دیجیے کہ قرآن کی پہلی اور آخری سورت, دونوں صورتوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ دونوں میں دعا کی دعائیں, دعا کا تعلق. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اللہ حافظ. اور لسنرز میں دو نمبرز ہم نے بتائے تھے 44131280 اور 44874299. تو آج ایک ہی نمبر جو ہے شاید وہ ورکنگ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ اسما خاتون فیضل جری. اسما خاتون جی, آپ بتا دیجیے کہ آپ سے کون سا کوشچن پوچھیں, جنرل نالج کا یا قرآن سے؟ جی قرآن سے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ قرآن پاک کی شروع کی جو 20 آیتیں ہیں ان میں 13 آیتیں منافقوں سے متعلق ہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ کس سے متعلق ہیں آیتیں؟ جی دو آیت انکار کرنے والا کے لیے اور 5 آیت شروع 5. اس کے بعد 20 کے 13 کے بعد 5 سب سے بڑی ہے نا. ہاں تو 5 وہ کس سے متعلق ہے؟ مسلمانوں سے متعلق. مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس طرح کی ان کی صفات بیان کی. اسما جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی اور اب کیا ٹائم ہو گیا؟ کہیں 27 منٹ جو ہے وہ ہو گئے. اچھا یہ تو کال ہم اور لے سکتے ہیں؟ جی ضرور لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نام بتائیے اپنا. میرا نام ہے جاسر کواری. کیا؟ جاسر کواری. جی جاسر. چلیے جی, آپ جنرل نالج پہ سے کوشچن پوچھوں یا آپ کا دوسرا قرآن؟ اچھا آپ بتا دیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کون سے کلمات سیکھ کر معافی مانگی, یعنی کن کلمات, کون سے الفاظ میں جو ہیں ان سے معافی دعا مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بہت شکریہ بھیا. بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگلی کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ سلطان آدمی بات کر رہا ہوں سر. جی شاہ صاحب آپ بتا دیجیے جنرل نالج میں سے سوال پوچھیں. قرآن سے پوچھ لیجیے جو ہے. جی آپ بتا دیجیے جی کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق جی انکار کرنے والے کو کہتے ہیں, جو انکار گناہگار کو کہتے ہیں فاسق. جی تھوڑا سا اور وضاحت چاہیے ہوگی کیونکہ انکار کرنے والا تو کافر کہلاتا ہے. یہ فاسق انکار سوری جی فاسق کی جو اصل اس کی صفت یا اس کی مصیبت ہے وہ ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے حکم ماننے سے. یہ نہیں کہ سرے سے کفر اختیار کر لیتا ہے, نہیں, وہ فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے, حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے, نافرمان کہلاتا ہے. نافرمان کو فاسق کہا جاتا ہے. جو اور اس کا بنیادی لفظ یہ تھا گلے سڑے پھل سے. جی کہاں سڑے پھل سے جو اپنے چھلکے سے باہر آ جائے. جی نافرمانی. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی اللہ حافظ. اور اب ہم آج کے پروگرام کی آخری کال لیں گے. جی چلیے آخری کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام علی قاسم شوکت حیات. علی قاسم شوکت علی شوکت حیات. شوکت حیات.
جی ایسا ڈر کیوں رہے؟ آپ بتا نہیں ڈر نہیں رہا سر. آپ بتا دیجیے کہ توبہ گناہگار کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی کے لیے بھی باعث رحمت ہے، وہ کیسے؟ نہیں میڈم دوبارہ پوچھیے. جی میں آپ اگر کہیں تو جنرل نالج میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے سوال. نہیں اور کوئی اسلامی سوال کوئی اور پوچھ لے، سوال چینج کر. اب یہ تو کوئی ہو سکتا ہے. قاسم شوکت حیات صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ توبہ پوری سوسائٹی کے لیے باعث رحمت کیوں ہوتی ہے؟ بہت آسان تھا. چلیے آپ ایسا کر دیجئے کہ ٹائم نہیں رہا اور ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں نے پروگرام سنا نہیں، ابھی سنا اسی لیے ابھی کال کیا. پہلے میں علی قاسم جی آپ بتا دیجئے کہ ہمارے پاس 28 نمبر ہیں، 28 میں سے کون سے 2 نمبر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ 5 اور 7. 5 اور 7. بہت شکریہ آپ کا بھائی. 5 نمبر کا انعام آج حاصل کر رہے ہیں جو جن صاحب کے بھی نام ہے وہ ان کا جواب غلط ہے اور یہ کہ انہوں نے جواب دیا ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے اس سے پھر پہلے والا جائے گا. تو وہ ہے روح الامین صاحب جان صاحب. روح الامین صاحب آپ نے آج کا پہلا انعام حاصل کیا. اس کے بعد 7 نمبر پہ بھی جو صاحب ہے ان کا جواب بھی غلط تھا، تو اس لیے بعد والا نمبر آئے گا اور وہ ہے شاہد سلطان اعظمی. شاہد سلطان اعظمی صاحب آج کا دوسرا انعام آپ نے حاصل کیا. تو روح الامین صاحب جان اور شاہد سلطان اعظمی آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے آئی ڈی کی فوٹو کاپی موبائل نمبر کے ساتھ ہمیں ای میل پر ارسال کیجیے اور ای میل کا ایڈریس ہے ramadanquiz@urduradio.qa. ramadanquiz@urduradio.qa. اب آج کے پروگرام سے ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے اور ہم نے کچھ ٹائم لے لیا اپنے اگلے ساتھی فرزانہ بالکل انتظار کر رہی ہے اور وہ باہر نکلتے ہوتا نہیں کیا ہوگا. خیریت رہے گی. اچھا خیریت رہے گی انشاءاللہ. فرزانہ جی رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور یہ سلسلہ روزانہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس طرح سامعین پروگرام آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ اسی وقت رات 9:30 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.